बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के लिए है, कमज़ोर के लिए ये निज़ाम नहीं है, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। नाज़रीन, टीना सानी का एक गाना है, एक गीत है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, वो जरूर सुनिएगा। आज की वीडियो में एक तो हम इस पर बात करेंगे, उसके साथ साथ नाजरीन इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उसके हवाले से भी एक अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। पहली तो बात ये करते हैं कि आज नवाज शरीफ साहब, जिनको अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी और एवन फील्ड केस जिसमें उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी और बाद उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत की रियायत मिली थी कि वो बैरून मुल्क से जाके अपना इलाज कराएं, लेकिन वो इलाज कराने के बाद वापस ना आए और बिलाखिर 23 जून 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अपीलें थी वो खारिज कर दी थी, उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो भी खारिज हो गई थी। तो अब चूंकि 21 तारीख को नवाज शरीफ जो है वो इस मुल्क में आ रहे हैं और उससे पहले जो है आज उन्होंने बजरिया अटारनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त जमानतें जो है वो दायर की इन दोनों केसेस के हवाले से, और वो स्पेशल पावर ऑफ अटारनी कह लें अता तारड़ साहब के जरिए सब कुछ हुआ है। उनकी दरख्वास्त जमानतें दायर की गई हैं और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने कोई एतराज नहीं किया और बगैर किसी एतराज के आज ही उनको नंबर भी अलाट कर दिया गया, उनकी जो दरखास्तें थी उनको, और आज ही बेंच भी तश्कील दे दिया गया और आज ही उस पर समाअत भी हो गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फुर्तियाँ, ये बड़ी इस चीज़ की वाज़ेह निशानियां हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून जो है वो बहरहाल मुख्तलिफ है गरीब लोगों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज इमरान खान की दफा ये था कि जी वो चूंकि बजरिया अटारनी उस वक्त उनके वकील थे नईम हैदर पजोता साहब, बल्कि अब भी हैं, उनके जरिए ये दरख्वास्त जमानतें जब दायर की गई थी इमरान खान साहब के केसेस में, तो उस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज था कि जी बायोमेट्रिक के लिए उनको खुद आना होगा और बजरिया अटारनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एतराज था कि दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर नहीं हो सकती। उस वक्त उनके वकला ने ये अदालत से इस्तदा की थी कि वजीराबाद में चूंकि उन पर कातलाना हमला हुआ था और उस हमले में वो जख्मी थे, व्हील चेयर पर बार बार आना जो है वो मुश्किल होता है, इसलिए उनकी जगह जो है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब खुद बायोमेट्रिक के लिए आए थे और फिर 9 मई को जो कुछ हुआ, बायोमेट्रिक कराते हुए शीशे तोड़े गए रेंजर एहलकारों की जानिब से और तशद्दुद किया गया उनके वकला पर, उनके गार्ड्स पर, और उनको वहां से अगवा किया गया। बाद उस उनकी कहा तो यही कहा गया था कि जी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया था और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया था। तो आज जब ये सारी चीजें हो रही थी तो बड़े आज अजीब व गरीब और हैरान कुन वाकयात जो हैं वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आए। पहली तो बात ये थी कि चले जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है उनके वकला पेश हों, बात समझ में आती है, लेकिन नैब की जानिब से भी आज जो है वो, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझकर, हराम खोरी। तो नैब ने आज जो है वो हराम खोरी का मुजाहरा किया। नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से बहुत गलत एक तासुर जो है वो दुनिया को दिया गया है। वो ये था कि जब इनके नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत होने लगी तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे अफजल कुरैशी साहब, वो उनको ना तो कोई नोटिस किया गया था, लेकिन वो हैरान कुन तौर पर अदालत के अंदर मौजूद थे और वो अदालत में हाजिर हो गए। तो फिर जब उनको बुलाया गया रोस्ट्रम पर तो जो जज साहब थे, एक तो ये दो जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, जस्टिस आमिर फारूक और गुल हसन औरंगजेब साहब। तो गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि जी आप कैसे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे नैब की वाज़ेह हिदायत है कि हमें इनकी दरख्वास्त जमानत जो है, हिफाजती दरख्वास्त जमानत जो है उस पर कोई एतराज नहीं है। तो इस पर जस्टिस मियाँ जो गुल हसन औरंगजेब थे वो थोड़े से बरहम भी हुए और उन्होंने कहा कि जी आपको हिफाजती जमानत पर एतराज अगर नहीं है तो कल को फिर आप ये कहेंगे कि जी ये जो फैसला है इसको भी कल अदम करार दे दें, तो फिर चेयरमैन नैब से पूछ ले कि जी आज ही इस अपील का फैसला भी कर देते हैं। तो उन्होंने अफजल कुरैशी साहब ने फरमाया कि जी वो तो जब उनकी अपीलें फिक्स होंगी तो फिर चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर मैं इस पर दलाइल दूंगा, और फिर इसमें नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और समाज जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब एक तरफ तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुर्ती नजर आ रही है कि एक ऐसा शख्स जो भगोड़ा है,
جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر گیا ہوا ہے، جس کے خلاف عدالتی فیصلہ موجود ہے. اور پھر جب وہ باہر گئے تھے تو اس وقت اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی صاحب نے فرمایا تھا کہ نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گئے ہیں، وہ باہر بیٹھ کر ہنس رہے ہیں اس نظام انصاف پر، ان کا رویہ شرمناک ہے. مجرم کا باہر جانا پورے نظام انصاف کی تضحیک ہے، اور حکومت کو آئندہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کا کوئی شخص جو ہے وہ ملک سے باہر نہ جا سکے. اب ایک طرف تو یہ ساری اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو ابھی اس ملک میں آیا نہیں ہے، اس کو غیر قانونی طور پر نہ صرف اس کی درخواست ضمانتیں جو ہیں اس کو فکس کر لیا گیا ہے سماعت کے لیے، بلکہ اس میں بینچ تشکیل دے کر اس کی سماعت کر لی گئی ہے، اور نوٹسز بھی متعلقہ فریقین کو جاری ہو گئے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی، یہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نواز شریف پر جو الزام تھا وہ الزام فیصلے کے بعد ثابت ہو گیا. اس فیصلے پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں. جہاں تک حفاظتی ضمانت کا تعلق ہے تو حفاظتی ضمانت میں صرف کسی شخص کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے یا کوئی اپریہنشن ہوتی ہے کہ جی مجھے فلاں تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ گرفتار کرے گا، اس کے لیے کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، اور اس ایف آئی آر میں یا اس ادارے کو، تحقیقاتی ادارے کو روک دیا جاتا ہے گرفتاری سے. لیکن اس کیس میں جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، چونکہ نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، سزا ہونے کے بعد جب ان کی درخواست ضمانت جو تھی اس پر سماعت ہوئی تو ان کو میڈیکل گراؤنڈ پر ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی، یعنی ضمانت ہو گئی. لیکن جب وہ اپیلیں ان کی خارج ہو گئی تو اس وقت نواز شریف جو ہے وہ ایک سزا یافتہ شخص ہے، اور سزا یافتہ شخص کا جو طریقہ ہے وہ اس کو پہلے آ کے کورٹ میں سرنڈر کرنا ہوگا. کورٹ میں سرنڈر کریں گے، سرنڈر کرنے کے بعد جب وہ جیل جائیں گے، جیل جانے کے بعد پھر ان کی اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے ان کو مقرر کیا جائے گا. اور پھر یہ جو اتنا ڈیلے آیا ہے، اس ڈیلے کو کنڈون کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی بہرحال جواز یقیناً ان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن بظاہر اس کنڈون کو، اس ڈیلے کو کنڈون کرنے کا کوئی جواز جو ہے وہ ان کے پاس نظر نہیں آ رہا. تو قانونی طور پر اگر دیکھا جائے، نواز شریف جو ہی پاکستان کی سرزمین پر اترتے ہیں تو یہ نیب کی اور دیگر ادارے جتنے بھی جن کو وہ مطلوب ہیں، جن کے کیسز میں، ان کی گرفتاری جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ان کو جیل منتقل کیا جانا چاہیے. جیل سے پھر ان کی درخواست ضمانت دائر ہو، ان کی اپیل دائر ہو، اور اس پہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ سب کچھ ایسے کیا جاتا ہے جیسے مسلم لیگ نون کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد اتریں گے، سیدھے ہائی کورٹ آئیں گے، پھر وہاں سے اس کے بعد ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور لے کے جایا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں اس نظام انصاف کے منہ پر، اس غلیظ نظام انصاف کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ پھرتیاں نظر آ رہی ہیں، دوسری طرف 2 مہینے جو ہے وہ ایک شخص کی بیل اپلیکیشن جو ہے وہ زیر سماعت ہوتی ہے، آرگومنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، آرگومنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی فیصلے جو ہے وہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور فیصلے سنائے نہیں جاتے. عمران خان صاحب کے جو سائفر والا کیس تھا اس میں ان کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ دلائل مکمل ہو گئے تھے فریقین کے، لیکن فیصلہ محفوظ کیا گیا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آج تک نہیں سنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو ایف آئی آر کی کویشمنٹ والا کیس تھا، ٹرائل کو روکنے کی درخواستیں تھیں، وہ ساری درخواستیں ان کی یکجا کر دی گئی تھی. ایک درخواست خارج کر دی گئی تھی جس میں ان کا جو جیل ٹرائل ہے اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کا لازم قرار دینے کی جو انہوں نے استدعا کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی، یعنی عدالت جو ہے وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن نواز شریف کے معاملے میں جو پھرتیاں دکھائی گئی ہیں اس سے نظر آ رہا ہے واضح کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ، جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی ایک لندن پلان ہے اور اس لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو یہ سہولیات ملیں گی اور ان کو ایسے اکاموڈیٹ کیا جائے گا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، وہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر اگر پاکستان کے طاقتور اداروں کی جانب سے یا سیاسی اداروں کی جانب سے یہ سب کچھ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ بھی اس غلیظ اور مکروہ کھیل میں جو ہے وہ پوری طرح سے شریک نظر آ رہی ہیں. یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن نواز شریف کے معاملے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک ایسے انوکھے لاڈلے ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے چاند مانگا ہے، اور پاکستان میں طاقتور اداروں کی جانب سے، عدلیہ کی جانب سے وہ چاند جو ہے وہ بھی انہیں دے دیا گیا ہے. یہ گانا سنیے گا اور پھر اس گانے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے نظام انصاف میں جو لاڈلا ہے وہ کون ہے. ظاہر ہے اس وقت نواز شریف جو ہے وہ بہرحال لاڈلے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج
عمران خان صاحب کی جو نیب توشہ خانہ ریفرنس تھا اور القادر ٹرسٹ کیس تھا، ان دو کیسز میں ان کی درخواست ضمانت عدم حاضری یعنی عدالت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے خارج کر دی گئی تھی۔ تو اس وقت خارج کرنے کی ریزن یہی تھی کہ چونکہ وہ حاضر نہیں تھے، اور حاضر اس لیے نہیں تھے کہ وہ جیل میں تھے، عدالت پیش نہیں ہو سکتے تھے۔ اب چونکہ وہ شخص جو جیل میں ہے اس کو تو پیش سرکار نے کرنا ہے، تو باقی کیسز میں بھی ان کی درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کی گئی تھی۔ تو 9 ضمانتیں ان کی اس بنیاد پر بحال ہو گئی تھیں کہ جی چونکہ وہ ایک ایسا شخص جو جیل میں وہ اپنی مرضی سے تو جیل سے آنے سے رہا، ظاہر ہے اس کو پیش کرنا سرکار کی ڈیوٹی تھی، اس کی جو سیکیورٹی اور اس کی حفاظتی جو بھی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں وہ پولیس نے اور دیگر اداروں نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو ایک شخص خود جیل سے آ نہیں سکتا، اس لیے اس بنیاد پر ان کی درخواست ضمانتیں جو ہے وہ بحال ہو گئی تھی۔ تو اب نیب توشہ خانہ ریفرنس اور القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ان کی عدم حاضری کی بنیاد پر جو ضمانتیں خارج ہوئی تھی وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہیں، اور یہ چونکہ میٹر اتنا بڑا نہیں ہے، اس کو کوئی میرٹ پہ ڈیسیژن بھی نہیں ہونا جیسے ماضی میں پہلے ہوتا رہا ہے، تو اس میں بھی امید یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہی کہا جائے گا کہ وہ جو ماتحت عدالت کا فیصلہ تھا اس کو کینسل کیا جاتا ہے، اور آپ جو ہے دوبارہ نئے سرے سے جا کے وہاں میرٹ پر آپ کی درخواست ضمانت جو ہے وہ سنی جائے گی۔ پہلے ماضی میں بھی چونکہ ایسا ہوا ہے تو اب بھی امکان اسی میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک طرف تو نواز شریف کو یہ ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں جو اس ملک کا بھگوڑا ہے، مفرور ہے، مجرم ہے، اس ملک کے نظام انصاف کو تمانچے رسید کرتا ہوا، دندناتا ہوا، اس نظام انصاف کو روندتا ہوا ملک سے باہر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ جی ان کی بیٹوں سے بات کرائی جا سکتی ہے۔ یعنی اس ملک میں المیہ دیکھیں کہ جو اس ملک کا بھگوڑا ہے، اربوں خربوں روپے لوٹ کے گیا، اس کو جو ہے وہ ریاستی سرپرستی میں، حکومت پاکستان کی سرپرستی میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص جس کے خلاف انتہائی بھونڈے، سطحی اور سٹوپڈ قسم کے مقدمات بنائے گئے، اس کو بیٹوں کی اجازت کے لیے، بیٹوں سے فون کرنے کی اجازت کے لیے بھی عدالتوں سے جو ہے وہ درخواستیں دینی پڑ رہی ہیں، اور اس پر عدالت کے پہلے بھی احکامات کے باوجود ابھی تک عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی گئی۔ اس سارے اس میں ایک جو ہے وہ آج تھوڑی سی خوشی کی خبر تھی، اور وہ یہ تھی کہ 9 مئی کو چونکہ ملک میں مختلف گھراؤ جلاؤ کے واقعات ہوئے تھے، بہت ساری بلڈنگز کو جلایا بھی گیا تھا شر پسندوں کی جانب سے، تو جناح ہاؤس اور گلبرگ جو ہے عسکری ٹاور کا جلانے کا جو معاملہ تھا اس میں چونکہ مقدمات درج ہوئے تھے، اس میں خدیجہ شاہ جو گزشتہ تقریباً 5 مہینے سے جیل میں تھی، آج ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے جناح ہاؤس کیس میں خدیجہ شاہ کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کیا۔ ناظرین، کل چونکہ نواز شریف صاحب کی جو درخواست ضمانتیں حفاظتی ان پر سماعت ہونی ہے، اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اس پر آپ سے نئی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔